धुन में लाकर आखिरत को भूल जाती है। ये आखिरत का आप सोचे ना, अगर कि यहाँ हमारे अमाल है तो इसके मुकाबले पे हमें क्या चीज मिली, कम है तो सीधी सीधी हेल्प आए, अगर ज्यादा है तो फिर हम हेवन में जाएंगे। लेकिन हमें पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, उसको गिनते हैं, बचत हो जाए फिर उसको बार बार गिनेंगे, अच्छा कितने बचे पड़े हैं मेरे पास, अच्छा इतने पड़े हैं, काउंट में पड़े हैं तो काउंट देखेंगे, काउंट में कितने पड़े हैं, अलमारी में पड़े हैं, अलमारी में जाके गिनेंगे, अच्छा इतने पड़ गए, अच्छा ठीक है अब तो इतने बढ़ गए, इसको तो नहीं मैं खर्च करने वाली। तो ये सब क्या है, गाफिल है ना हम, पैसों के पीछे लगे हुए हैं। और कोई आके हमसे मांगता है, मांगने वाला, या कोई रिश्तेदार आ जाता है उधार लेने के लिए, या कोई और आता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, साਡਾ तो अपना बड़ी मुश्किल ना गुजारा हो रहा है। तो वो मुश्किल के साथ गुजारा, जाके कबर्ड खोल के देखें तो आजकल तो लोग मैट्रेस के नीचे भी पैसे रख रहे हैं। अच्छा, अल हाकुम तकासुर, कंपटीशन ऑफ मोर गेन्स डाइवर्ट्स यू फ्रॉम अल्लाह। तो ये यही वाली बात है कि हुआ क्या, कि सीधा रास्ता अल्लाह को जा रहा था, लेकिन इस लालच ने ना ये रास्ता बुला दिया, और हम सारी चीजें एक साइड पे उसके धुन में लगे हैं, और जो रास्ता अल्लाह की तरफ जा रहा है ना उसको हम भूल चुके हैं, हमारे जहन में नहीं है। वो जब बूढ़े होंगे देखा जाएगा, क्या है आखिरी टाइम पे आके हम लोग ज्यादा पैसे इबादत कर लेंगे, अभी तो पैसे कमाए ना। तो अल्लाह ताला हम क्या फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, और जो ऐसा करेगा तो वही लोग नुकसान उठाने वाले, मुनाफिकून। ये सूरज जो है ना ये मुनाफिकून पे आ रही है। और फिर मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि मैंने आप लोगों को नहीं बताया इसका शान नज़ूल, अब आप लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई करना है। और मैं शान नज़ूल बताने से पहले ना आप लोगों से पूछूंगी कि बताएं क्या ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही, क्या हमारे ऊपर ये जा रही है या नहीं जा रही। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, इसके लिए तो इसके माल से सिर्फ तीन चीजें, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब बंदा कहता है ना कि मेरा माल, तो वो कह रहे हैं कि इसकी तो सिर्फ तीन चीजें हैं दुनिया में जो इसने खा कर दफना कर दिया। यानी हम लोग क्या करते हैं, पैसे वैसे इकट्ठे करते हैं और जो भाई आज हम पिज्जा खाएंगे, ठीक है ना, वो पिज्जा खा रहे हैं हम लोग बैठे महंगा तरीन मंगवा के, ठीक है ना, 4,000 का 6,000 का पिज्जा आ गया, खा लिया, कहाँ गया, फना हो गया, फायदा भी कोई नहीं हुआ। फिर ऊपर से क्या किया हम लोगों ने, अलम गलम खा के अपना टमी भी खराब कर दिया, और सादा खाना नहीं खाया, और पिज्जा खा के, और फिर ऊपर से आप पेप्सी पी के तो फिर सो जाओ। अच्छा, नंबर दो, जो उसने पहन कर बसीदा कर दिया, खाकर फना कर दिया, पहन कर बसीदा कर दिया, और जो किसी को देकर आखिरत के लिए जखीरा कर लिया, इसके सिवा कुछ भी वो जानने वाला है और वो उस लोगों के लिए छोड़ने वाला। अब हुआ क्या, कहता है कि एक तो पहले एक एक इंसान है उसके पास बहुत पैसा है, वो एक से एक बढ़ के वो खाना खाएगा, ड्रिंक पिएगा, हार्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक जो भी है उसका, 5 स्टार होटल में चला जाए, क्लब्स में चला जाए, कहीं पे भी जाए, खा के उसने वो पैसे फना कर दिए। उसकी जगह पे अगर वो सिंपल खाना भी खाता तो भी उसको, बल्कि उसको ज्यादा फायदा होता। और फिर जो उसने पहन लिया, हम दो सूट ले आए मारिया स्पी से, एक सुबह ईद की शाम पहन लिया, एक सुबह पहन लिया, दूसरे दिन हमने पहनना ही नहीं है, तो क्या हो गया, वो बस सीधा हो गया ना, अब दोबारा पुराना हो गया, हमने दोबारा नहीं पहनना। और जो किसी को देके, कहते हुए जो किसी को देगा ना तो वो उसने आखिरत के लिए जखीरा किया है, अगर वो किसी को खैरात दे रहा है। अब इसके सिवा जो कुछ भी वो दुनिया में छोड़ के जाएगा ना, वो उसने लोगों के लिए छोड़ दिया, अपने लिए नहीं छोड़ा। तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। एक इंसान को सिर्फ एक चीज जो मुझे यहाँ समझ आ रही है वो नंबर 3 है, कि अगर हम किसी को किसी की जरूरत को पूरा कर देते हैं, किसी को खैरात कर देते हैं, हाँ वो हमारे लिए जखीरा जरूर हो जाता है। अच्छा, इस पे जब हम लोग पढ़ रहे थे ये वाली सूरत, तो एक हमारी क्लास में लड़की थी, उसने क्वेश्चन किया उस्ताद से ना, कि उस्ताद जी आप वो लोग क्या करें जिनके घर में थोड़े पैसे हैं, मतलब शुक्र तो वो कर रहे हैं, लेकिन 10-12 बच्चे हैं, और तनख्वाह आ जाती है उससे वो चीजें पूरी हो जाती हैं, तो वो आखिरत में अपने लिए कैसे जखीरा करेंगे। वो तो खा भी रहे हैं, फना भी कर रहे हैं, पहन भी रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी जो छोड़ के, छोड़ा अव्वल तो कुछ छोड़ के वो जाएगा ही नहीं, और अगर जाएगा भी ज्यादा से ज्यादा एक कोई थोड़ी सी उसकी
کوئی کمیٹی ڈلی ہوئی ہوگی کہیں نہ کہیں، تھوڑا اس نے پیسے چھپا کے کوئی تھوڑے رکھے ہوں گے، وہی لوگ لے سکتے ہیں نا. تو جو نہیں خیرات کر سکتے ان کے لیے کیا ہے؟ تو استاد نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. کہتے ہیں کہ جو امیر ہوتے ہیں نا، مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے اگر ان کے پاس ملینز ہیں، کروڑوں ہیں، تو وہ اس کے مطابق خیرات کرتے ہیں. جو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، اور اس نے کچھ 1000 2000 300 چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ ہی اٹھا کے دے دے گا نا، تو وہ اس کے لیے وہ اتنا ہی ذخیرہ بن جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے 1000 دیا، 2000 دیا، یا 10,000 دیا، یا 1 کروڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آپ کی سوچ ہے، وہ خیرات ہے کہ آپ نے کی کتنی ہے. اب یہ پیسے جو ہیں یہ تو ہم لوگوں نے، اب دیکھیں پوری دنیا میں مسلمان رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب پوری، اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ 3 چیزیں ہیں. اب ہو سکتا ہے جو انگلینڈ میں رہ رہا ہے وہ پاؤنڈز میں کما رہا ہے کوئی ڈالر میں کما رہا ہے، اور ہم روپیوں میں کما رہے ہیں. ہم اس کو 10 روپے دے دیں گے تو ہمارے لیے وہی بہت ہے کہ ہم نے اس کو 10 دے دیے. جو کوئی وہاں 1 پاؤنڈ بھی دے گا نا، تو وہ ہمارے لیے 400 روپیہ بن جائے گا. تو اب آپ کہیں گے کہ نہیں مسلمان تو پوری دنیا میں ہے، تو اس طرح تو وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کرنسی کے لیے کاؤنٹ نہیں کرتی چیزیں کہ آپ نے 10 روپے دیے 1 روپیہ دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا چیز کاؤنٹ کرتی ہے؟ آپ کی سوچ. آپ نے کسی کو اتنا احساس کیا ہے، وہ ریئلائز کرنا اور وہ سوچ کے مطابق پھر اس کو ہیلپ کرنا جو ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو اس نے کسی کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور وہی اس نے اپنے ساتھ لے کے جانا. تو آپ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے لیے جو فائدے والی چیز ہے وہ ہے صرف آخرت کا ذخیرہ. اگر ہم سادہ کھانا کھائیں گے تو ہم زندہ رہیں گے، نارمل کپڑے پہنیں گے جس میں شو آف نہیں ہوگی، مہنگے نہیں ہوں گے، تو وہ بھی ایک اس نے پرانا تو سوٹ نے بھی ہو ہی جانا. تو آن دا ہول ہمارے اس پوری حدیث میں ہمارے لیے خیرات نکلتی ہے. تو پھر اگر میں آپ لوگوں کو شروع میں جو میں نے آپ لوگوں سے کویشچن کیا کہ اگر ہمارے پاس بہت سارا مال ہے تو وہ کیسے آزمائش بنتا ہے؟ وہ ایسے آزمائش بنتا ہے. دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، زینت ہے اور آپس میں فخر اور غرور کرنا، مال اور اولاد میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرنا جو ہے نا، یہ دنیاوی زندگی ہے. دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے، اب وہ اگزامپل دے رہا ہے کہ جیسے وہ بارش جس کا اگا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبز سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، اور پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے. کہ یہ زندگی ہے ٹوٹل. بارش ہوئی، بہت سارے گرینری، پھول ارد گرد، ہم لوگ بھی خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ بارش کے بعد کتنا سبزہ نکل آئے، اور اسی سبزے کو ہم تھوڑے عرصے کے بعد دیکھیں تو وہ سوکھ جاتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے. تو ہماری زندگی بھی یہی ہے. ہمیں زندگی میں بہت کشش محسوس ہوتی ہے، ہم اس میں مگن ہیں، سب بھول جاتے ہیں، صرف فخر اور غرور کرنا ہمیں یاد رہ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے ایک دن. ٹھیک ہے. اب حتی زر تم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لی. کلا سوفا تعلمون. اب یہ جو کلا اور صوفہ ہے نا، یہ بہت تاکید کے لیے آتا ہے عربی میں. کلا بھی اور صوفہ بھی. جیسے ہم صوفہ کہتے ہیں انگلش میں دین کو، ادر دین وہ، اور کلا یہ تو ٹوٹل تاکید کے لیے آتا ہے. ہاں ہاں، دیکھو 2 دفعہ اس نے کہا ہاں ہاں، اور جلد بھی آ رہا ہے. تعلمون تو اب آیا نا، جان جاؤ گے. تو 2 دفعہ کلا ہاں ہاں کر کے آ رہا صوفہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی تاکید کر رہے ہیں نا کہ بس، مطلب اس تاکید کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ زر تم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. زر کہتے ہیں یہ اس کو دیکھنا، اور تم تو آگے متصل ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اور پھر کہتے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر آگے پھر انہوں نے آیت دی ہے جو آگے آئے گی کہ سما کلا سوف تعلمون. اب سوچیں، ایک پہلے ہی کلا سوف تعلمون سا، اور پھر سما کے ساتھ اور تاکید آ گئی کہ ہاں تم جلدی جان جاؤ گے. کیا جان جاؤ گے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کیا ہوا. ہم المقابر مقبرہ کی جمع ہے، جو قبر، یکبر و قبرن. اور یہ نون کیوں ڈالا ہوا آگے؟ کون مجھے بتائے؟ نصر ینصر باب سے. ہاں، یہ باب نصرہ سے ہے، دفن کرنا. اور یہ اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جگہ کا نام ہے نا قبر. کوئی جگہ ہوگی نا جس میں ہم لوگ جائیں گے. تو ہوا کیا؟
ہم اللہ کے راستے کو بھول گئے، ٹھیک ہے، ہم پیسے کی دولت میں گھس گئے، ٹھیک ہے، ہم نے گھر پیسہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہیں فل ٹائم، اور کسی کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے کوئی سائیکل والا موٹر سائیکل والا نظر آ جائے، روزے میں بھی لحاظ نہیں کریں گے، اور اس کی جئی تئی مطلب گالیاں شالیاں دے کے کہ تم ہمیں راست دو، تو سائیکل والے تمہاری اتنی جرت، تم موٹر سائیکل والے تو میری گاڑی کے آگے آ رہے ہو۔ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزار لی، 40 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، ان دا اینڈ جانا تو قبر میں ہی ہے، جگہ تو یہی ہے۔ آپ کو کتنا پیسے والا بندہ ملے، کتنا میں کہتی ہوں یہ جو شیخ ہوتے ہیں، یہ جو کروڑوں ملینز روپیز لے کے دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، انسان نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی کو، اور اپنے آپ کو بھی بہت کہ مطلب اب ہم دنیا کو رول کر رہے ہیں۔ جیسے کہ وہ کہتا تھا نا فرعون بھی کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں، میں جس کو چاہے زندگی دوں، جس کو چاہے موت دوں، لیکن ان اینڈ کیا ہوتا ہے؟ قبر میں جانا ہوتا ہے، اور یہی آپ کا مستقل گھر ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دنیا میں رہ کے نا مال و دولت نہ صرف خود اس کا گریڈ کیا ہوتا ہے، بلکہ ہماری دیکھا دیکھی ہمارے بچے بھی ہمارے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے، بیٹوں کو باپ سے، ماں بیٹیوں کو دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنا بھی آخرت خراب کی اور اپنے بچوں کی بھی کی، کیونکہ بچے تو وہی دیکھیں گے، وہی بولیں گے جو وہ دیکھیں گے، جو وہ سنیں گے، اور ان کو سب سے پہلے سنائی اپنے گھر سے دیتا ہے، ان کو سب سے پہلے اپنا دکھائی گھر سے دیتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے کو بھول جاتے ہیں، اس میں لگتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس صرف یہ چوائس بچتی ہے۔ اب کیا کہتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، کثرت مال کی حرص تمہارے دل میں رہی، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ کر آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اب جو لوٹ کر آتی ہے وہ اس کے اہل خانہ اور مال ہوتے ہیں، وہ آپ کو دفناتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، نہ پیسہ کام آیا، نہ اہل خانہ ہی کام آئے، اور ساتھ کون جاتا ہے؟ ہمارے عمل، اہل خانہ اور مال لوٹ آتا ہے اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو اب 3 چیزیں اور یہ حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ اتھینٹک حدیث ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ریفرنس کے ساتھ بتائی، تو اس میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں جب آپ کی میت جا رہی ہوتی ہے، آپ کے سارے بیٹے بیٹیاں، ماں باپ بہن بھائی سب جاتے ہیں، آپ کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میت کو زیادہ دیر نہ رکھو، وہ نام تک ختم ہو جاتا ہے اس کا، میت بن جاتی ہے، کہ میت کو آپ زیادہ دیر نہ رکھیں، وہ خراب ہو جائے گی۔ تو واپس میں بچا کون؟ امال، آپ کے عمل، جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی تھی اور جس اولاد پر فخر کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں تب تک اس کے جسم میں روح ہے، جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے، اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے، اپنی اولاد پر فخر کرنے کی بجائے نیک مال کرے، تاکہ قبر میں یہ اس کے بہترین ساتھی ہوں۔ اولاد تو بھول جاتی ہے، وہ تو قبروں پہ بھی جانا عید کے عید ہو جاتا ہے پھر وہ، اور جا کے بس دعا مانگ کے آ جائے گی، پھر اچھا بھائی اللہ دے والے، ہم تو یہ کچھ بول بھی نہیں سکتے، یہ تو مٹی ہے، ہائے ہائے۔ اب کہہ رہے کل سوفا تعلمون، بٹ نو یو ول سون کم ٹو نو، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب آ رہا ہے یہ دیکھیں نیکسٹ اس کے لیے، سما کلا سوفا تعلمون۔ اب پہلے صرف کلا سوفا ہم نے پڑھا، اب اس کے ساتھ سما بھی آ گیا۔ سما جو ہوتا ہے عام طور پہ عربی میں جب ہم کسی نئی سینٹینس کو یا ورڈز کو یا آیت کو شروع کرتے ہیں نا، تو اس میں تاخیر، تھوڑی سی ایک پاز دینے کے لیے سما کا ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں بولتے بولتے تھوڑی دیر چپ کر جاؤں پھر دوبارہ سے بولوں، تو لائک کس طریقے سے جو آپ نا اس کو کریں، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں جلد، یعنی کہ اتنی تاکید ہے کہ تم یہ کسی مغالطے میں مت رہو، یہ سوچ کے مت رہو کہ تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا تو آپ کہہ کے دیکھی جائے گی، جب پتہ چلے گا تو وہ دیکھے، پہلے انہوں نے صرف کلا صفا تعالیٰ بنا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہاں ہاں تم جان جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کلل تعلمون علم الیقین، یقیناً اگر تمہیں یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ کرتے۔ تو یہ یقینی علم کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر یہ آ رہا ہے سما کلا تو اگین نو یو ول سم
you will see you will soon come to know, پھر ہاں جلد جان